बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, साइम मेरे साथ हैं, साइम खान। और आज मार्का हक यानी यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है, लेकिन साथ ही इस वक्त जो मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं, ये मनाजिर आप देख रहे हैं, कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर को आज खराज अकीदत पेश किया जा रहा है और यहाँ पर फूलों की चादर रखी जा रही है और उनकी खदमात को याद किया जा रहा है। सो ये मनाजिर आप देख रहे हैं इस वक्त, और ये मनाजिर आप बराह रास्त देख रहे हैं। साथ ही आपको बताएं, कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है और यहाँ पर फूलों की चादर रखी जा रही है। मुसल्लह फौज के चाको चौबंद दस्ते ने उनको सलामी भी पेश की। मार्का हक में तारीखी फतह यौम तशक्कुर, कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर के मज़ार पर फूल रखने की पुरवकार तकरीब के मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। तकरीब के मेहमान खुसूसी मेजर जनरल हबीब नवाज हैं। कैप्टन सरवर शहीद की यादगार पर मुसल्लह फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी भी पेश की। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद 27 जुलाई 1948 को उड़ी में भारतीय फौज के साथ लड़ते हुए शहीद हुए थे। आज मार्का हक में तारीखी फतह यौम तशक्कुर, कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर के मज़ार पर फूल रखने की पुरवकार तकरीब के मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। कैप्टन सरवर शहीद की यादगाह पर मुसल्लह फौज के चाको चौबंद दस्ते मौजूद हैं। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद ने 27 जुलाई 1948 को उड़ी में भारतीय फौज से लड़ते हुए जामे शहादत नोश की थी और आज यहाँ पर आप देख रहे हैं मेहमानों की जो किताब है उसमें तासुरात भी दर्ज किए जा रहे हैं। तो आज का दिन जब हम मार्का हक भी मना रहे हैं, जबकि हमने जो रिसेंट कामयाबी हासिल की है उस पर यौम तशक्कुर भी मना रहे हैं, तो आज के दिन हम अपने उन जवानों को, उन शहीदों को जिन्होंने अपनी जानें निछावर कर दी, जो शहीद हो गए मुल्क की हिफाजत के लिए, उनको खिराज अकीदत भी पेश कर रहे हैं और आज का दिन भी बड़ा अहम है। तकरीब के मेहमान खुसूसी मेजर जनरल हबीब नवाज हैं और इस वक्त वो अपने तासुरात कलम बंद कर रहे हैं मेहमानों की किताब में। तो सुबह भी हमने देखा कि मार्का हक का जब आगाज हुआ उस हवाले से भी आपको डिटेल बताएंगे, लेकिन 16 मई यौम तशक्कुर के हवाले से इस वक्त आप देख रहे हैं कि दीगर तकरीबात का सिलसिला भी जारी है। जी हाँ जी, तो पाकिस्तानियों यौम तशक्कुर सेलिब्रेट किया जा रहा है और पाकिस्तान की जो फजा है वो गूंज रही है इस वक्त नारा तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से और पाक अफवाह जिंदाबाद के नारों से। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आज हमें ये दिन दिखाया जहां पर हमने दुश्मन का गुरूर मिट्टी में मिलाया और अपने मुल्क व कौम का सर फख्र से बुलंद किया और पूरी दुनिया के सामने किया और पूरी दुनिया ने इसका एतराफ भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। और एतराफ बस इसकी पूरी एक लिस्ट है, अगर मैं आपको बताऊं कि क्या क्या आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। लेकिन आज बता देते हैं कि यौम तशक्कुर पर पाकिस्तानी अवाम और अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। यौम तशक्कुर के मौके पर दिन का आगाज मसाजिद में कुरान खानी और खुसूसी दुआओं से हुआ और उसके बाद हम देख रहे हैं कि वफाकी दारुल हुकूमत की बात करें तो यहाँ पर 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई और ये वो खूबसूरत मनाजिर है जिससे आज दिन का आगाज हुआ। मुझे लग रहा है कि हमारा दुश्मन डर ना गया हो। हम यौम तशक्कुर मना रहे हैं और लाहौर के जो आप मनाजिर इस वक्त देख रहे हैं जो कि सूबाई दारुल हुकूमत है और वहाँ पर 21 तोपों की सलामी दी गई। इसी तरीके से जितने भी सूबाई दारुल हुकूमत है वहाँ पर 21 तोपों की सलामी दी गई, जबकि वफाकी दारुल हुकूमत में 31 तोपों की सलामी से आगाज़ हुआ। और इस वक्त ना सिर्फ हमारी मुसल्लह फौज को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनकी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन्हें ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, बल्कि इस मुल्क की आवाम, ये कौम जो कि सीसा पिलाई दीवार बन गई और फौज के शाना बशाना खड़ी हो गई और बताया कि हम कितने मुत्तहिद हैं और कभी भी अगर दुश्मन ने हमारी तरफ इस तरह के अज़ाइम के साथ बढ़ने की कोशिश की है तो पाकिस्तान ने हमेशा जवाब दिया है, भरपूर जवाब दिया है, एक होकर जवाब दिया है। और उसी सिलसिले में और हम रब्बुल जलाल के सरबत सुजूद हो के हम शुक्रगुजार हैं कि हमें कामयाबी नसीब हुई कि आज दुनिया हमारे गुण गा रही है। और ख़ास तौर पर जो मुझे साइम इस वक्त जो खुशी महसूस हो रही है ना, बचपन में जो फील आती थी 14 अगस्त 23 मार्च, जो एक आपको एक कहते हैं ना बच्चों के जो जज्बे होते हैं ना बड़े प्योर होते हैं, बड़े सिंसियर होते हैं, आज मुझे वैसे ही फीलिंग आ रही है, ऐसी ही वाइब है। और आई वांट कि सेलिब्रेशन ना रुके, ये सेलिब्रेशन कंटिन्यू रहे और पाकिस्तान की कामयाबियों का सफर भी जारी रहे। ये कौन सा मंजर है?
یہ J10C کا ماڈل بنایا گیا اور انسانی ماڈل بنایا گیا، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہر شخص کے لبوں پر آج جو پاکستان کا ترانہ ہے وہ ہے، اور پوری ملک کے اندر ایک سیلیبریشن کا سما ہے، ریلیاں نکل رہی ہیں آل اکراس پاکستان، بچے بوڑھے فیملی سب پاکستان کا پرچم تھامے ان ریلیوں میں شریک ہو رہے ہیں۔ گرمی بھی آپ کو پتہ ہے اتنی، لیکن کوئی گرمی نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ جب اس ملک کی بات آئے گی تو سب آپ کو ایک پیج پر نظر آئیں گے، اپنی پاک افواج زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں، اور یہ آپ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے پرچم تھامے کس جوش و جذبے کے ساتھ یہ ریلیاں نکال رہے ہیں۔ لائق الرحمان ہمارے ساتھ ہیں، اور لائق ہمارے وہ کہتے ہیں نا رپورٹر ہیں وار زون سے، جنہوں نے ہمیں رپورٹنگ بھی کی ہے، صورتحال بھی بتائی ہے، تو آج یوم تشکر پر بھی ہمارے ساتھ ہے۔ لائق تھینک یو سو مچ۔ سب سے پہلے تو بتائیے، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ہم نے دیکھا کہ مساجد میں قرآن خوانی دعاؤں سے آغاز ہوا، 31 توپوں کی سلامی دی گئی، سو کتنے خوبصورت مناظر یہ تھے، یہ بتائیے گا، اور اس وقت آپ بتائیے گا مزید آگے کیا پلاننگ کی گئی ہے، کیسے کیسے ہم دن کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ بالکل صدف، آج پوری قوم سجدہ ریز ہے خدا کے حضور، اور اس بات کا شکر ادا کر رہی ہے کہ پاکستان نے مسلح افواج نے جس انداز میں بھارت کی جارحیت کا، بلا اشتعال جارحیت کا مؤثر، مربوط اور منظم انداز میں ایک حکمت عملی کے تحت جواب دیا، اس کو پوری دنیا نے دیکھا۔ اور دن کا آغاز آج خصوصی دعاؤں سے ہوا مساجد میں، اس کے بعد 31 توپوں کی سلامی دی گئی، جس کے بعد مختلف تقاریب ملک بھر میں ہوگی۔ خصوصی طور پر جو شہداء ہیں ان کی یادگاروں پر حاضری دے کر وہاں ان کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا، جبکہ غازیوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ خصوصی طور پر جو اس مارکہ حق کے آپریشن بنیان مرصوص کے جو زخمی ہیں اور ان کے لیے دعائیں کی گئی ہیں کہ جلد صحتیابی کے لیے، اور جو شہداء کے لواحقین ہیں ان سے بھی ملاقاتیں کی گئی ہیں، ان کو جا کر اپریشیٹ کیا گیا ہے کہ جس انداز میں انہوں نے عظیم قربانیاں دی اپنے پیاروں کی، تاکہ یہ وطن محفوظ رہے، ان کی سرحدیں محفوظ رہے، اور پاکستان کے قوم جو ہیں وہ اپنا سر بلند کر کے آگے چلتے رہیں۔ شام کو ایک خصوصی تقریب ہے وفاقی دارالحکومت میں، وزیر اعظم میاں شہباز شریف اس کے مہمان خصوصی ہوں گے، جبکہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی سمیت تینوں مسلح افواج کے سربراہان اور جو اعلیٰ حکام ہیں اس میں شریک ہوں گے، اور آپریشن بنیان مرصوص کے ساتھ ساتھ جو دیگر دہشت گردی کے خلاف جنگ کے سمیت مختلف واقعات ہیں ان میں جو شہداء نے قربانیاں دی ان کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا، غازیوں کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا، اور ساتھ ہی وطن کے لیے، وطن کی حفاظت کے لیے مسلح افواج کا جو کردار رہا ہے جو ان کی جائے گی، اور ساتھ ہی اس بات کا عملی مظاہرہ کیا جائے گا کہ پوری قوم متحد ہے، دشمن جب بھی آئے گا، جب بھی جارحیت مسلط کرے گا تو اس کا جواب متحد ہو کر دیا جائے گا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وزیر اعظم ایک روز قبل اگلے مورچہ پر پہنچے تھے، گزشتہ روز انہوں نے ایئر بیسوں کا بھی وزٹ کیا اور ان شاہینوں سے ملاقات کی، ان جوانوں سے ملاقات کی جنہوں نے نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ کوئی مشکلات دیکھی، بس ایک کام کیا، وطن کا دفاع کیا، دشمن کو جواب دیا، اور ایسا جواب دیا کہ جس کے لیے پاکستان کو کسی کو یہ بتانا نہیں پڑا کہ یہ ہمارے شواہد ہیں، یہ ثبوت ہے، ہماری یہ کامیابیاں ہیں۔ دنیا نے خود دیکھا، پوری دنیا نے اس بات کا مشاہدہ کیا کہ پاکستان نے صرف کہا نہیں، کر کے دکھایا۔ اور گزشتہ روز وزیر اعظم اپنی تقریر میں اس بات کا اعلان بھی کر چکی ہیں، انکشاف بھی کر چکے ہیں کہ 5 نہیں 6 طیارے گرائے تھے، جن میں 3 رافیل بھی تھے۔ اس کے علاوہ جو ڈرونز تھے ان کی تعداد 84 ہے جو پاکستان نے جیم کیے اور ان کو گرایا، اور اس کے علاوہ جو خصوصی طور پر جو مسلح ڈرون تھا اس کو بھی گرایا گیا فضائیہ کی کاوشوں سے۔ اس کے علاوہ جو مختلف محاذوں پر بالخصوص لائن آف کنٹرول، ورکنگ باؤنڈری اور جو انٹرنیشنل بارڈر ہے وہاں پر جس انداز میں پاکستان کی مسلح افواج کی طرف سے مؤثر اور مضبوط حکمت عملی کے تحت جواب دیے گئے، ان کے حوالے سے بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ آج مختلف تقاریب ہوں گی ملک بھر میں، خصوصی جو مرکزی تقریب ہے وہ اسلام آباد میں ہوگی اور وزیر اعظم اس کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ زبردست، اور لائک آپ نے ہمیں جتنی ڈیٹیل میں ساری چیزیں بتائیں، تھینک یو سو مچ۔ اور ہم سب کے لیے کہتے ہیں نا، ایک بار پھر سے ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیں اس مارکہ حق کی فتح پر۔
تو کیا بات ہے آج کے پر. اور وزیر اعظم کل پہنچے تھے ویسے کامرا ایئر بیس, اس کا بھی ذکر کریں گے. وہ بڑے خوبصورت مناظر تھے اور بڑا حوصلہ بلند ہوا ہمارے شاہینوں اور جوانوں کو دیکھ کر. اور سب سے پہلے ہم بتائیں کہ جو ایک اور بھارت کے لیے سیٹ بیک ہے, بری خبر ہے, وہ یہ ہے کہ 5 نہیں 6 طیارے ہیں. اور یہ ہم نہیں بتا رہے, یہ آفیشیل ورژن ہے, کیونکہ ہمارا میڈیا بھی وہی بات رپورٹ کرتا ہے جو آفیشیل ہوتی ہے, جو ویریفائڈ ہوتی ہے, جو حق پر ہوتی ہے, جس کو ہم ویریفائی کرتے ہیں. تو جناب پاکستان نے بھارت کے 5 نہیں 6 طیارے گرائے ہیں, یہ بتایا ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے. کامرا ایئر بیس پہنچے تھے, وہاں پر انہوں نے شاہینوں سے خطاب کیا اور رافیل کی تباہی مودی قیامت تک یاد رکھے گا, یہ ان کا اس موقع پر کہنا تھا. اور شاہینوں نے عظیم فتح پر ایم عالم کی یاد تازہ کر دی. یقیناً ہاں چلیں آپ کو سنواتے ہیں انہوں نے مزید کیا کہا. اچھا, اس موقع پر ہم نے دیکھا کہ آرمی چیف جنرل سید آصف منیر, ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو بھی وزیر اعظم کے ساتھ تھے, ساتھ ہی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار وزیر دفاع بھی تھے. تو بڑی جو وہاں کہتے ہیں نا ایک جوش اور ولولہ ہم نے دیکھا کامرا ایئر بیس پر, وہ بڑا دیدنی تھا. بالکل جی, بڑا دیدنی ایک وہ منظر تھا. اس کے بعد پھر ہم نے ایک اور بھی کل امپورٹنٹ چیز دیکھی. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے اسکائی نیوز کو انٹرویو دیا. چلیں کیونکہ لائف کٹ آ رہے ہیں بار بار, تو ہم کہاں جا رہے ہیں, کراچی جا رہے ہیں. کراچی میں بھی یوم تشکر منایا جا رہا ہے, اور یہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں کراچی سے براہ راست کہ دشمن ہماری طرف آنے کی کوشش کرے گا تو پھر اس کو منہ کی کھانی پڑے گی. بالکل منہ کی کھانی پڑے گی. ہم بات کر رہے تھے ایک اہم امپورٹنٹ اپڈیٹ کی جو کل کے دن میں ہمیں دیکھا ہوئی, اور وہ یہ تھی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے اسکائی نیوز کو دیا انٹرویو, جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہماری سرزمین سالمیت اور خود مختاری کی خلاف ورزی کوئی کرے گا تو اس کو بے رحمانہ جواب دیا جائے گا. کلیئرلی 2 ٹوک انہوں نے یہ بات کہی, اور انہوں نے کہا کہ برطانوی ٹی وی اسکائی نیوز کی اگر میں بات کروں تو ان کو انٹرویو دیا, اور انہوں نے ترجمان پاک افواج نے 2 ٹوک پیغام میں یہ بات کہی کہ دونوں ایٹمی طاقت تھے, سنگین کشیدگی تباہی کا باعث ہو سکتی تھی. امریکہ جیسے ممالک جوہری خطرات کے پیش نظر بھارت کے عزائم کو بخوبی جان چکے ہیں. بھارت مسئلہ کشمیر کو اندرونی معاملہ قرار دے کر کشمیریوں کو ہراساں کر رہا ہے. مزید انہوں نے کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں. بہت ہی اہم انٹرویو ڈی جی آئی ایس پی آر کا. انہوں نے کہا کہ اگر بھارت نے پھر اس طرح کی حرکت کی تو ہم تیار ہیں اور جواب دینے کے لیے تیار ہیں. دوسرے انہوں نے کہا کشمیر ایک کور ایشو ہے, جب تک وہ ریزالو نہیں ہوگا معاملات جو ہیں دونوں ممالک کے درمیان ایسے ہی رہیں گے. اور اگر میں ذرا سی کچھ اہم ڈیولپمنٹ ریکال کروں وہ بھی آپ کو ہم صورتحال بتاتے رہیں گے. تو اس وقت ہم آپ کو ایک بار پھر سے کراچی لیے چلتے ہیں, اور مارکہ حق میں تاریخی فتح پر ملک بھر میں یوم تشکر منایا جا رہا ہے. اور اس وقت آپ مزار قائد سے مناظر دیکھ رہے ہیں. کور کمانڈر کراچی پہنچے ہیں یہاں پر پھولوں کی چادر رکھنے, مزار قائد پر پھولوں کی چادر رکھنے. سو منظر آپ کراچی سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم مناظر مختلف شہروں سے دکھا رہے ہیں. مراد علی شاہ گفتگو کر رہے تھے, یہاں پر ہم بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. اور جی جھوٹ غلط بیانی ڈھٹائی پہ تو بھارت نے ایک نئی مثال قائم کی ہے اور ایک نیا سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا ہے جس کا شاید ہی دنیا میں کسی نے مقابلہ کیا اور شاید ہی کوئی کر پائے گا. ہم آپ کے ساتھ ایک خبر یہ شیئر کرنے لگے ہیں کہ جی اب بھارت کا جو عالمی سطح پر بے عزتی کا سلسلہ ہے نا وہ ابھی رکا نہیں ہے, وہ ابھی چل رہا ہے. ہوا یہ کہ بھارت کی پوری فضائیہ زمین بوس ہو گئی. پاک افواج نے بڑی بھرپور کارروائی کی. اب بھارت کے صحافی ہیں کرن تھاپڑ, وہ انٹرویو ان کا لے رہی تھیں امریکی دفاعی تجزیہ کار پروفیسر کرسٹین فیر, اور انہوں نے یہ کہا کہ بھارتی ایئر چیف کا پاکستانی طیارے گرانے کا دعویٰ بکواس. اب یہ میں آپ یہ انٹرنیشنل میڈیا پہ کرسٹین فیر یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ دعویٰ ہی بکواس ہے. بھائی وہ بڑی سیکیورٹی ایکسپرٹ مانی جاتی ہیں. اور دوسرے انہوں نے یہ بھی اقرار کیا کہ پاکستان نے رافیل طیارے گرائے. تو ذرا سن لیتے ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں. Director General of Air Operations, a gentleman called Air Marshal Bharti, in a formal press briefing has claimed that India has shot down an unspecified number of Pakistani Air Force planes. He claims he knows the number, but he's also refused to reveal it. As far as I know, no international media has mentioned this whatsoever. How do you view this claim? As bakwas. There's no evidence for it. It's even more outrageous than the 2019 canard that the Indians shot down an F-16. کہتی ہیں 2019 سے زیادہ یہ بڑی بکواس ہے.
اور آؤٹریجیس ہے, کیونکہ وہاں پر انہوں نے کہا اس سے زیادہ ہیوملیشن ہے 2019 سے زیادہ, بیسکلی کہہ رہی تھی. اور فرینچ ہم جو اسٹیٹ میڈیا ہے وہ تک اب معترف ہو گیا ہے کہ پاکستان نے جو چائنیز ویپنز تیاری یوز کیے ہیں زبردست طریقے سے کیے ہیں. تو بہت ساری کہتے ہیں نا انٹرنیشنل بلومبرگ اور ابھی بھی تجزیے آ رہے ہیں. لیمونڈ, آپ کس کا نام لیں گے, الجزیرہ, CNN, BBC, کہاں سے جو ہے وہ یہ باتیں ڈینائی کریں گے. باتیں. اب میری بات سنیں, میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا جب سے وار سچویشن سٹارٹ ہوئی تھی کہ ایک برکھا دت, انجنا روبیکا اور اس کے بعد چترا اور اس کے بعد ارنب گوسوامی, انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر, اپنے ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر اور پھر اپنے کنونشنل میڈیا کے اوپر محاسن باندھے رکھا جھوٹ بولنے کا. انجنا کشیپ یہ کہتی ہیں کہ پاکستان نے ویورز کو بتا رہی ہیں اپنے نیشنل ٹیلی ویژن پہ اپنے پروگرام میں بیٹھ کے کہ پاکستان نے ترکی سے ڈرونز کیوں خریدے, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ وہ حلال ڈرونز تھے. مطلب آپ سنیں ذرا ایک دفعہ, یہ کون سی نیوز کیوں لیے تھے؟ پاکستان نے ترکی سے ہی ڈرونز کیوں لیے تھے؟ پاکستان نے ترکی سے ڈرونز اس لیے خریدے کیونکہ وہ حلال ڈرونز تھے. پاکستان نے ترکی سے ہی ڈرونز کیوں لیے تھے؟ پاکستان نے ترکی سے ڈرونز اس لیے خریدے کیونکہ وہ حلال ڈرونز تھے. یہ ٹرم میں نے پہلی بار سنی ہے کہ کوئی ویپن کی میں بھی حلال ڈرونز کیا ہوتے ہیں. somebody please explain it to us. کچھ بھی انڈین میڈیا پہ کچھ بھی چل سکتا ہے. on a serious note, jokes apart, یہ ہندوتوا نکل کے منہ سے آ رہی ہے. یس, اور یہ کہتے ہیں صوفیہ قریشی کے ساتھ کیا وہ بھی ہندوتوا تھی, وہ بھی ہندوتوا تھا. چلیں جی, اس وقت بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار, اور ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ بھائی وہ اب اس ساری صورتحال کو کیا دیکھتے ہیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ ڈاکٹر راشد ولی جنجوعہ صاحب. راشد ولی جنجوعہ صاحب, اب آفیشلی طور پر پاکستان نے یہ بتا دیا کہ 5 نہیں 6 طیارے بھارت کے گرائے. جب وزیر اعظم کی سطح سے اسٹیٹمنٹ آ جائے, پھر ہم دنیا بھر سے دیکھ رہے ہیں, سیکیورٹی ایکسپرٹ بڑے مانے جانے, ہم فرینچ میڈیا کی بات کر لیں, ہم CNN کی بات کر لیں, ہم دیگر جو بلومبرگ ہے ان کی بات کر لیں, سب بتا رہے ہیں کہ پاکستان نے کیسے برتری ثابت کی اور بھارتی امیج کیسے پاش ہوا, اور واقعتاً پاکستان نے ان کے طیارے گرائے ہیں. تو اب یہ جو بھارت کی ہزیمت ہے, ہیوملیشن ہے, اس کا سلسلہ جاری ہے. کس حد تک وہ اس کو چھپا سکتے ہیں؟ اب تو وہ ان باتوں پر اتر آئے کہ جی ہم نے ٹرکی سے اس لیے لیا ہے کہ وہ حلال ڈرونز, اور حلال ڈرونز ہیں کہ یہ بھی ذرا ایکسپلین کرنے سر. ہاں, ہوتے کیا ویسے حلال ڈرونز؟ جی دیکھیے, وہ تو اگر آپ ان کے 100 طیارے بھی گرا دیتے تو انہوں نے اسی طریقے سے انکار کرنا تھا, کیونکہ وہ تو ایک جھوٹ اور اس بیانیے کی گرپ میں ہے. اور بہت مذاقہ خیز ہے ان کا جو سٹانس ہے ان کے میڈیا کا. وہ میڈیا کی تو ابھی کوئی کریڈیبلٹی ان کی رہ نہیں گئی پوری دنیا میں. اور یہ رافیلز کے گرنے کی تو تصدیق جو فرانسیسی میڈیا ہے لی مونڈے, وہ بڑا معتبر جریدہ ہے, اس نے بھی کر دیا ہے. ان کی دیگر بہت سے ذرائع نے ابھی یہ ثابت کیا, اور بھارت کے اندر سے بھی کچھ ایسی آوازیں ہیں جو ایکنالج کر لی ہے انہوں نے اس چیز کو. اس کو تو وہ چھپا نہیں سکتے. اور جہاں تک ڈرونز کی بات ہے, تو پاکستان کے ڈرونز نے بھی ان کو سرپرائز کیا, کیونکہ پہل انہوں نے کی تھی اسرائیلی ڈرونز استعمال کر کے ہیرف, اور اس کے بعد جب پاکستان کا رسپانس گیا تو ان کو بہت اس چیز کا ایک شوق ہوا, سرپرائز ہو گئے کہ یہ پاکستان کس طریقے سے استعمال کر سکتا ہے. اور یس, ہمارے پاس سورسز ہیں, ہم اپنے جو دوست برادر ممالک ہیں ان سے بھی ہم ڈرون ٹیکنالوجی سے استفادہ کرتے ہیں. ہماری انڈیجنس کیپیبلٹی بھی ہے, اور بھارت کو ابھی اور اگر طول دیتا ہے اس جنگ کو تو کچھ اور اس کو سرپرائز ملنے تھے. وہ اس چیز کا ان کو ادراک ہے. اچھا سر, یہ بھی بتا دیں, کل وزیر اعظم شہباز شریف نے کامرا بیس کے اوپر خطاب کیا, بڑا انہوں نے ملک و قوم کا حوصلہ بڑھایا. انہوں نے پاکستان کی پاک افواج کو, مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کیا. انہوں نے ایک اور بھی بڑا اعلان کیا, انہوں نے کہا کہ ہم نے 5 نہیں 6 طیارے گرائے ہیں. کتنی بڑی کامیابی ہے پاکستان کے لیے؟ دیکھیے, ایک عددی طور پہ جو آپ سے برتر ایئر فورس ہے اس کے مقابلے میں یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے. اور یہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ جو ہماری ٹریننگ تھی, ہمارا جو ویپن سسٹم انٹیگریشن تھا, ہمارا الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم ڈومینیشن تھی, الیکٹرانک وارفیئر تھی, وہ اس سے کہیں زیادہ سپیریئر تھی. اور اس کو آج کل پلیٹ فارم سینٹرک جنگ نہیں رہ گئی, یہ جنگ ہے نیٹ ورک سینٹرک جس کو کہتے ہیں, کہ پورا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے مربوط, سیٹلائٹ سے لے کر جہاز سے لے کر جو اے واک سسٹم پیچھے ہوتے ہیں, اس کے بعد نیچے جو الیکٹرانک وارفیئر کر رہے ہوتے ہیں, وہ سارے ایک ڈیٹا لنکس کے ذریعے ایک پوری سنگل کامن آپریٹنگ پکچر ان کو پاس ہوتی ہے. اس کے بعد پائلٹ جو ہے وہ ٹریگر دباتا ہے. تو یہ اس وقت بھارت نے تو تکیہ کیا ہوا تھا پلیٹ فارم, اس پہ وہ خرچہ کیے جا رہے تھے, اور ٹریننگ اور انٹیگریشن اور ٹیکنالوجی کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا
اس میں پاکستان نے ان کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے. اور اس مرتبہ جب ہم نے یہ جنگ کا آغاز ہوا تو سیلف ڈیفینس میں پاکستان کی جو تینوں سروسز ہیں ان کے درمیان ٹرائی سروس انٹیگریشن جو دیکھنے میں آئی, یہ بہت حوصلہ افزا ایک چیز ہے. پہلے ہمیشہ ہوتا تھا ہر جنگ میں کہ ایئر فورس اپنی علیحدہ جنگ لڑ رہی ہے, آرمی اپنی علیحدہ جنگ لڑ رہی ہے, مگر اس مرتبہ تینوں افواج جو ہیں وہ ایک مربوط نظام کے ذریعے اور اس کے ایک جس طرح کے کڑی میں بندے ہوں ڈیٹا شیئر کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. سائبر جو حملے دشمن پہ ہو رہے ہیں وہ ان تینوں کی کامن آپریٹنگ پکچر تھی. آرمی کی سائبر کمانڈ بھی کر رہی تھی, ایئر فورس کی سائبر کمانڈ بھی کر رہی تھی حملہ, اور یہ اسی ٹرائی سروس کوآرڈینیشن, انٹیگریشن اور مربوط نظام کی وجہ سے ہم نے یہ کامیابی حاصل کی ہے. راشد صاحب 2 دن سے انڈین جو میڈیا کی تو کیا ہی بات کروں, سوشل میڈیا تو سارا فیک نیوز جھوٹ پر مبنی ہے. کہہ رہے تھے جی پاکستان کی جو نیوکلیر سائٹ ہے وہاں ریڈیشن جو ہے نا وہ پھیل رہی ہیں, اور وہ اس کی باقاعدہ ٹویٹ پہ ٹویٹ ایسے لوگوں کی جانب سے کیے جا رہے تھے. اب انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے اس کو ڈینائی کر دیا ہے. مطلب اتنا بڑا ڈینائل سامنے آیا ہے. مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ ان کے جھوٹ کا سلسلہ کب رکے گا, کیونکہ ان کا جھوٹ جتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں اتنی بڑی ان کی رسوائی ہوتی ہے. سو یہ تو کچھ بھی ثابت نہیں کر پا رہے ہیں. جھوٹ بولو کہ یہ کیرانہ ہل کی بات ہو رہی تھی جس پہ وہ کلیم کر رہے تھے کہ اس میں ہٹ ہوا ہے ریڈیشن, مگر وہ تو پھر جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ بہت خطرناک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو وہ خود ہی اس نے ان سے ریکانٹ کر دیا. تو بھارت کے اپنے جو فوجی ذرائع ہیں ان کی طرف سے یہ بیان آیا کہ نہیں, ہم نے تو کیرانہ کی طرف کوئی میزائل بھیجا ہی نہیں تھا. تو یہ تو مکمل جھوٹ تھا, جیسے ان کا میڈیا اس کی وہ فیبرائل امیجنیشن میں وہ باتیں کرتے جاتے ہیں. اور برکھا دت اور ارناب گوسوامی جیسے لوگ جو اتنی بار امبیرس ہو چکے ہیں, اور ان میں سیلف ریسپیکٹ ہوتی تو ابھی وہ شاید میڈیا سے کچھ عرصہ گریز کرتے. بالکل ایسے ہی ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر راشد ولی جھنجھوڑا صاحب ہمارے ساتھ تھے. اور بھارت کی بھائی کیا ہی بات ہے, جھوٹ کا نام دوسرا نام جو ہے بھارتی میڈیا ہے, جھوٹ کا دوسرا نام بھارتی میڈیا ہے. گفتگو یہیں سے کنٹینیو کریں گے, جائیں ایک چھوٹی سی بریک پہ حاضر ہوں گے. بریک کے بعد ویلکم بیک. وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں جہاں سے ہم نے سلسلہ آپ کے ساتھ بریک کیا تھا. مزار اقبال سے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں, فاتحہ خوانی کی گئی ہے, پھول رکھے گئے ہیں, اور یہی ہم مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں مختلف شہروں سے, مختلف صوبوں سے. اور آج دن کا آغاز بھی وفاقی دارالحکومت میں 31 توپوں کی سلامی سے اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوا ہے. اور یہ سلسلہ جاری رہے گا, تقریبات کا سلسلہ تھرو آؤٹ دا ڈے جاری رہے گا, اور شام میں ایک خصوصی تقریب کا اہتمام بھی کیا گیا ہے. لیکن ہم تو شکر ادا کر رہے ہیں, ہم یوم تشکر منا رہے ہیں, لیکن بھارتی قوم کو اس کا میڈیا جو ہے وہ گودی میڈیا وبال جان بنا ہوا ہے اپنے ویورز کے لیے, اور اتنی ڈویژن نظر آ رہی ہے, اتنی ڈویژن نظر آ رہی ہے جس کا کوئی جواب ہی نہیں. بھائی جو ان کے کہتے ہیں نا ایک جو سوچ ہے, جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے, ہندواتہ نظریہ ہے, RSS کے جو لیڈرز ہیں, آپ سوچیں کہ ان کی جو کرنل صوفیہ قریشی جو کہ ترجمان ان کی فوج کی ہیں, ڈیورنگ دا وار ٹائم وہ آ کر بریفنگ دے رہی تھی, بتا رہی تھی کیا کیا ہو رہا ہے. انہوں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا بیکاز وہ مسلم ہیں. ان کے مذہب کی بنیاد پر انہیں ٹارگٹ کیا گیا. ان کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ بڑے کہتے ہیں نا, میں تو وہ الفاظ ادا بھی نہیں کر سکتی. سو اپنے کہتے ہیں نا اپنے ملک کی خدمت کرنے والے جنہوں نے ملک کے لیے خدمات سر انجام دی ہیں, اور جو اپنے ملک کے لیے کہتے ہیں نا قربانیاں بھی دے رہے ہیں, ان کو جس طریقے سے ان کی تسلیل کی جا رہی ہے, تو بھارتیوں کے لیے یہ بیک اپ کال ہونی چاہیے. پاکستان میں ہم نے کیا دیکھا کہ جب ہمارا یہ وار سچویشن چل رہی تھی, ہمارے DG ISPR آتے تھے, قوم کا حوصلہ بلند کرتے تھے. ہمارے AVM جب اورنگزیب آئے, ہمارے جو نیوی کے ترجمان ہیں رب نواز صاحب, یہ ہمارے ہیروز ہیں. ان کو ہم نے خراج عقیدت خراج تحسین پیش کیا, کیونکہ انہوں نے اس ایسی سچویشن میں ہمارے قوم کا حوصلہ بلند کیا جب ہم ایک ڈائر سچویشن میں تھے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے ہیروز ہیں. پاکستان ان کی عزت, ان کے فخر کرتا ہے. بالکل. اس کے برعکس جب جو ان کی بھارتی افواج کی جب ترجمان صوفیہ قریشی جب آئیں, ان کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے سیاسی جماعت کے لیڈر کی جانب سے, مطلب ویری شیم فل ہے. بالکل. اور الحمدللہ کہتے ہیں نا کہ ہم آزاد ملک میں ہیں, تو آزادی کیا ہوتی ہے, کتنی بڑی نعمت ہے. جو مسلمان وہاں پر ہیں یا جو دیگر اقلیتیں وہاں پر ہیں, ان کو ہمیشہ ہر موقع پر, ہر ایسے اوکیزن پر اپنی حب الوطنی ثابت کرنی پڑتی ہے. اور اگر وہ یہ نہ کر پائیں تو ان کو ان کے مذہب کی بنیاد پر اس طریقے سے تنقید کیا جاتا ہے. اور ایک فوجی کی اگر ہم بات کریں, جب وہ کسی ایک اہم عہدے پر پہنچتا ہے, کرنل کے عہدے پر پہنچتا ہے, لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر پہنچتا ہے, سال ہو سال کی اس کی وہ محنت, کاوش, قربانیاں ہوتی ہیں, جس کو بھارتی سیاست دان جو ہے انہوں نے بالکل ملیا میٹ کر دیا. اور یہی نہیں,
اب وہ اپنے ان مسلمان اداکاروں کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں جنہوں نے اس جنگ میں کہتے ہیں نا ظاہر اپنی اوپینین بھی اگر نہیں دی تو وہ انہیں اس حوالے سے ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ آپ کیوں نہیں بولے, آپ خاموش کیوں رہے. نہ صرف ٹارگٹ کر رہے ہیں بلکہ دھمکیاں دے رہے ہیں. اور صدف اوپینین سے بھی آپ چلیں, اوپینین کو چلیں پھر ہم ایک سائڈ پہ اگر ہم کر دیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں ارنب گوسوامی نے ایک ویڈیو, یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں شو کیا, اس میں بولا عامر خان کو ٹارگٹ کیا. اور کس بات پہ ٹارگٹ کیا کہ آپ نے 2022 کے اندر ترکی کے اندر ایک مووی بنائی تھی, وہ آپ نے کیوں بنائی, اس کا جواب دیں. آپ لاجک چیک کریں, لیکن لاجک تو ہے ہی نہیں نا. فرسٹ لیڈی سے وہاں کے پرائم منسٹر پریزیڈنٹ سے کیوں مل رہے تھے, آپ کا کیا ٹیک تھا وہاں پہ, آپ کا کیا اسٹیک تھا, ذرا سنتے ہیں کیا کر رہا ہے بھارتی میڈیا. Amir, did you get a subsidy from Erdogan in 2020? When you were shooting Lal Singh Chadda, is it true that you shot Lal Singh Chadda in Turkey? And when you did that, did you have any economic interests or concessions or help from the Turkish? And there you are, Amir Khan, meeting the Turkish First Lady, Emin Erdogan, during Lal Singh Chadda's shooting. Right? Now remember, when you were doing that, Amir, when you were doing that, obviously you knew that this country is against Bharat. Why did you still do that? 2022 کی بات ہے, اس کو آج کی سچویشن سے ریلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. بلکہ ان کے جو ایکٹرز ہیں یا کسی بھی ملک کے جو ایکٹر ہوتے ہیں وہ اپنے ملک کے سفیر ہوتے ہیں, ایمبیسڈر ہوتے ہیں. اگر کسی ملک کا پریزیڈنٹ آپ کے ایکٹر سے مل رہا ہے تو یہ آپ کے لیے اعزاز کی بات ہے, آپ کے ملک کے لیے اعزاز کی بات ہے. لیکن بھارتی میڈیا یہاں بھی کوئی کانسپریسی نکال کے آ رہا ہے, جھوٹا میڈیا یہاں بھی کانسپریسی. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, دس از ہندوتوا فار یو. دس از دا ٹپیکل ہندوتوا جو مسلم دشمنی پر مبنی ہے, اسلامو فوبیا کے اوپر مبنی ہے. کبھی آذربائیجان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, کبھی ٹرکش ایپلز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, ان کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں. اب عامر خان کے پیچھے پڑ گئے, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سلمان خان, اس کے بعد ٹرمپ کے اوپر تنقید کریں کہ آپ نے جنگ بندی کیوں کروائی. سو دے ڈونٹ ہیو any logic, they just working on fiction. اور یہ جو ایجوکیٹڈ انڈین سویلینز ہیں وہ بھی اب اس بارے میں آواز اٹھا رہے ہیں. بھائی اب تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے امریکی صدر, ان کے لیے بھی جو ہے احتجاج ہو رہا ہے, ان کے پتلے جلائے جا رہے ہیں بھارت میں, اور کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کیوں ڈونلڈ ٹرمپ کی بات مان رہے ہیں, کیوں آپ نے سیز فائر کیا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کی کیا ہی بات ہے, وہ آج کل مڈل ایسٹ کے دورے پر ہے اور جہاں جہاں جا رہے ہیں وہ یہ ضرور بتاتے ہیں کہ سیز فائر میں نے کرایا ہے. اور بھارت کو ہر بار یہ سن کر, مجھے کل میں دیکھ رہی تھی ایک پوسٹ, ان کی بڑی صحافی ہیں, وہ کہیں گی 6 ٹائم ہے ڈونلڈ ٹرمپ یہ بات کہہ رہا ہے, یعنی کہ وہ کاؤنٹ کر رہے ہیں کہ ہماری ہزیمت کتنی بار ہو رہی ہے. سو بار بار ڈونلڈ ٹرمپ یاد دلا رہے ہیں کہ یہ میں ہوں جس نے سیز فائر کرایا. اور ہمیں پتا ہے, جیسے کہ اسحاق ڈار صاحب بھی بتایا آن دا فلور آف دا ہاؤس, کہ کس طریقے سے رات کو فون آیا امریکی وزیر خارجہ کا, انہوں نے کہا کہ بھارت کہہ رہا ہے کہ سیز فائر چاہتے ہیں ہم. سو ہم نے آفیشلی تمام تر آپ کو بتا دیا, لیکن آپ کا آفیشیل ورژن آج تک کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتا. اب ڈونلڈ ٹرمپ کی بات ہو ہی رہی ہے تو مودی سرکار کو ایک اور بڑا دھچکا لگا ہے جی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے, اور وہ یہ ہے کہ امریکی صدر نے بھارت میں آئی فونز کی پیداواری کی کھل کر مخالفت کر دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو آئی فون کی جو کمپنی کے جو اونر ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے بات ہوئی, میں نے ان سے کہا کہ تم نے انڈیا کے اندر جو اپنی کمپنی کھولی ہوئی ہے, فیکٹری کھولی ہوئی, اس کو اٹھائیں اور اٹھا کے اس کو امریکہ لے کے آئیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا بھارت میں ایپل کی فیکٹریاں نہیں لگنے دیں گے, نہیں لگنی چاہیے, بھارت اپنا خیال خود رکھ سکتا ہے. ٹرمپ نے ایپل کے سی ای او ٹم کک کو واضح پیغام دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے آپ کا بہت خیال رکھا, اب بھارت میں آپ کے کاروبار میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں. امریکی صدر کا یہ موقف نہ صرف بھارتی اقتصادی عزائم کے لیے بڑا دھچکا ہے بلکہ مودی سرکار کی عالمی لابنگ کی بھی ناکامی ہے. سنواتے ہیں آپ کو. We have Apple, as you know, it's coming in. And I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is the highest, one of the highest tariff nations in the world. There'll be no tariff. Preferential basis پر negotiate کر رہے ہیں تو پاکستان کو اسی تناظر میں دیکھنا ہے کہ ایسی کون سی ویلیو ایڈیشن ہے جو کہ دی جا سکے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو. اگر ہم پاکستان کی امپورٹس دیکھتے ہیں امریکہ سے تو اس میں آپ کو ایک جو اضافہ جس میں کیا جا سکتا ہے وہ انرجی یا گیس کا شعبہ ہے, وہ مشینری کا شعبہ ہے, اسی طریقے سے اس میں آٹو موبائلس کا شعبہ آتا ہے. اب پاکستان کو اور یہ دیکھنا ہوگا کہ جب ہم 0% ٹیرف جو ہے وہ ٹرمپ کو آفر کرتے ہیں تو کیا اس کے ساتھ ہم بائی لیٹرل ٹریڈ کی بات کر سکتے ہیں, کیا کوئی فری ٹریڈ ایگریمنٹ یا پریفرنشل ٹریڈ ایگریمنٹ کی بات کر سکتے ہیں, تاکہ جو پاکستان سے مصنوعات امریکہ کو جب بھیجی جاتی ہیں اور جس میں ٹیکسٹائل سر فہرست ہے
کیا اس پہ ہمیں وہاں پہ ڈیوٹی کا کم سامنا کرنا پڑے. تو ہمیں اپنے باقی تجارتی جو حریف ہیں جس میں سری لنکا بھی آتا ہے, جس میں ویتنام اور کمبوڈیا بھی ہے, انڈیا بھی ہے, بنگلہ دیش بھی ہے, ان کے ساتھ جو بھی امریکہ کی بات چیت ہو رہی ہے اس کو بڑا کلوزلی فالو کرنا ہوگا اور اس حساب سے اپنے آفر دینی ہوگی تاکہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں امریکہ میں وہ کسی ٹیرف سے ہٹ نہ ہو. عابد صاحب بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ ٹیکسٹائل کا جو سیکٹر ہے وہ مستفید ہو سکتا ہے, اس کے بعد آئی ٹی ہے, آٹو موبائل ہے, ایک اور سیکٹر بھی ہے منرلز اینڈ مائنز کا جس میں امریکنز بہت انٹرسٹڈ نظر آتے ہیں ہمیں پاکستان کے حوالے سے. اور ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے جو منرلز اینڈ مائن جو کنونشن ہوئی تھی اس میں بھی کافی امریکنز نے شرکت کی تھی, کافی امریکن کمپنیز اس میں شریک تھیں. یہ اب سوال بنتا ہے کیا پاکستان کی موجودہ اقتصادی پوزیشن ایسے بڑے تجارتی معاہدوں کے لیے سازگار ہے؟ منرل اینڈ مائن میں جو میجر چیلنج اور ابھی میں دیکھ رہا ہوں جو ایک کے پی اسمبلی سے بل بھی آیا, جو میجر چیلنج آنے کا خدشہ ہے وہ ہے جو کہ بلوچستان میں ہم نے دیکھا ریکو ڈیک کے معاہدے میں, جس میں کہ کورٹس اور جو مقامی لوگ تھے وہ ایک میجر چیلنج کے طور پہ سامنے آئے. اب پاکستان میں جب امریکن انویسٹمنٹ کی بات کی جائے گی منرل مائنز پہ ان کو ایکسٹریکشن رائٹ دیے جائیں گے, اسپیشلی پریشس میٹل کے جو کہ اب ان کو چائنا سے نہیں مل رہے, ان کو اس کا آلٹرنیٹو دیکھنے ہوں گے. تو اس میں پوٹینشیل تو موجود ہے لیکن اس کے لیے ہمیں اپنا ہوم ورک جو ہے وہ مکمل کرنا ہوگا, جو کہ ایسا نہیں ہو پائے گا کہ کسی امریکن انڈسٹری کو یا امریکن انویسٹر کے ساتھ منرل اینڈ مائنز پہ معاہدے کر کر اس کے بعد ہم اپنے جو انٹرنل ایشوز ہیں ان میں الجھ جائیں. وہ ایک ٹریڈ اور ڈپلومیٹک ڈیزاسٹر بننے کا خطرہ ہے. تو ہمیں عابد صاحب یہ بتائیے گا, اب جو پاکستان بات کر رہا ہے, پیشکش کر رہا ہے, اور پیشکش بھی اس لیے کر رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار نہیں کئی بار جب بھی وہ حوالہ دے رہے ہیں پاکستان انڈیا کا, وہ ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں اور وہ بائیلیٹرل ٹریڈ کی بھی بات کر رہے ہیں کہ میں پاکستان سے بھی اور انڈیا سے بھی ٹریڈ کرنا چاہتا ہوں. وہ کون سے شعبے ہیں جن میں پاکستان اور امریکہ میں ٹریڈ جو ہے وہ اس کا والیوم بڑھ سکتا ہے اور اس میں فائدہ ہو سکتا ہے اور یہ پیشکش ان شعبوں کو مزید آگے بڑھا سکتی ہے؟ اگر امریکن بزنسز جو ہیں ان کو چائنا سے اپنی امپورٹ بند کرنی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تمام شعبے یہاں سے را مٹیریل چائنا سے منگوایا جاتا تھا, پوٹینشیل موجود ہے کہ امریکہ اس کو پوری دنیا سے منگوائے. اب اگر چائنا کی سپلائی پاور کو آپ دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے اس کو میچ کرنے کے لیے ٹرمپ کو باقی تمام دنیا سے جہاں جہاں سے بھی ان کو وہ را مٹیریل جو ہیں اور جو امریکن چیپ کنزیومر گڈ ہیں وہ مل سکتی ہیں, وہ ان کے ساتھ ضرور معاہدہ کرنا چاہ رہے ہوں گے. اب جب وہ امریکہ میں امپورٹ کرنے کی بات کریں گے تو یہ بھی چاہیں گے کہ امریکن ایکسپورٹ جو ہے وہ ان ممالک میں کم ہو. امریکہ کے پاس ایکسپورٹ کرنے کے لیے چند ہی چیزیں ہیں. امریکہ کے پاس ایکسپورٹ کرنے کے لیے دفاعی اسلحہ ہے. ابھی سعودی عربیہ کے ساتھ بھی انہوں نے آپ دیکھیے کہ $100 بلین کا جو اسلحہ تھا اس کی ڈیل کی. قطر کے ساتھ انہوں نے جو ہے بوئنگ طیارے ان کی ڈیل کی. انڈیا نے جب مودی نے وزٹ کیا ٹرمپ کو تو اس نے بھی امریکہ سے اسلحہ خریدنے کی بات کی. تو سب سے پہلے تو جو امریکہ ایکسپورٹ کرتا ہے وہ اسلحہ کر سکتا ہے, اس کے بعد انرجی ہے اور اسپیشلی LPG, اس کے بعد ہیوی مشینری ہے, اور یہ جو 3 میجر چیزیں ہیں. لیکن امریکی جو اسلحہ ہوتا ہے اس کے ساتھ شرطیں بڑی ہوتی ہیں کہ آپ نے اسے استعمال نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, تو یہ بھی ایک بڑا اس کے ساتھ ایک کنڈیشن آتی ہے. بالکل, یہ ایک بہت زیادہ اس کو کیئرفل ہو کے ہمیں دیکھنا ہوگا. پاکستان کا اس وقت 81% جو آرم سپلائی ہے وہ چائنیز ہے. ظاہر ہے کہ ہم نے اس میں ضرب المثل میں یہ ثابت کیا کہ ہم چائنیز اسلحہ جو ہے وہ نہ صرف سپیریئر ہے ویسٹرن اسلحے سے, بلکہ پاکستان کے ٹائم ٹیسٹڈ دوست کے طور پہ چائنیز سپلائی جو ہے وہ سی سپلائی دیوار کی طرف پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا. تو وہاں پہ تو بہت زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان جو ہے وہ کوئی لیوے دے گا. اس کے بعد انرجی جو ہے وہ رہ جاتی ہے کہ کیا LPG ہم لے سکتے ہیں یا ہیوی مشینری جو ہے وہ امریکہ سے درآمد کی جا سکتی ہے. آٹو موبائل ایک اور شعبہ ہے. آٹو موبائل پہ پاکستان کو دیکھنا ہوگا کہ کیا پاکستان
کہاں تک اس پہ ٹیرف ریڈکشن پہ جا سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, آٹو موبائل ہے, گیس ہے, اس کے بعد منرلز ہے, کافی ایسے شعبے ہیں جہاں پر تجارت بڑھائی جا سکتی ہے. بہت شکریہ ہمارے معاشیات عابد سلیری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور اب یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دھچکا ہی ملا انڈیا کو, جو ایپل پروڈکشن بند کرنے کا کہا گیا, یہ بھی بہت سرپرائزنگ ہے اور بلکہ انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے. ان کی ایک مہم ہے نا میڈ ان انڈیا, اس کو بڑا دھچکا پہنچا ہے. تو سوچے کتنا نقصان ہوگا. یہاں پر ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک. اور جی آج ہے 16 مئی, ٹھیک ہے, لیکن ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہر سال پاکستان سمیت دنیا بھر میں ورلڈ ہائپر ٹینشن ڈے منایا جاتا ہے اس دن. اب ہائپر ٹینشن کیا ہوتی ہے؟ ہائپر ٹینشن ایک اسپیسیفائڈ ٹرم ہے جس کے اندر آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. بلڈ پریشر تھوڑی جنرلائز ٹرم ہے, اس کے اندر بلڈ پریشر آپ کا لو بھی ہو سکتا ہے اور ہائی بھی ہو سکتا ہے. اب ہائپر ٹینشن کا شکار کون ہو رہے ہیں؟ نوجوان, اور بہت تیزی کے ساتھ ہو رہے ہیں, جس ہائپر ٹینشن کی وجہ سے جو دل کی شریانیں ہیں وہ تنگ ہو رہی ہیں. اور یہ اس کو خاموش قاتل کہا جاتا ہے, سائلنٹ کلر, کیونکہ اس کے سمٹمز بھی آپ کو پتہ نہیں چلتے. بالکل. اور حال ہی میں اگر ہم کہیں کہ جو تحقیق ہوئی ہے, ریسرچ ہوئی ہے, وہ یہ بتاتی ہے کہ بھائی تشویشناک جس میں اعداد و شمار سامنے آئے. رپورٹ کے مطابق بعض نوجوانوں میں صرف 20 سال, سوچے 20 سال کی ایج کیا ہے, 20 سال کی عمر میں ہی دل کی شریانیں تنگ ہونے لگتی ہیں. اور پھر ظاہر ہے جب آپ 30s میں پہنچتے ہیں, 40s میں پہنچتے ہیں, تو وہ ہارٹ اٹیک کا سبب بن سکتی ہیں. تو 52% افراد ایسے ہیں جو بلڈ پریشر میں مبتلا ہیں, 18% اس میں نوجوان ہیں, اور 33% اس میں مڈل ایج کے لوگ شامل ہیں. اب یہ 42% جو افراد ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس مرض میں مبتلا ہیں. تو یہ اس سے کیوں ایسا ہو رہا ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں, اور کیسے کیا ہم اپنی لائف سٹائل میں, اپنی ڈائٹ میں یا روٹین میں ایسی کیا چینجز لائیں کہ اس سے بچا جا سکے, اور جو اس کا شکار ہیں ان کے لیے کیا تجویز ہے. اور ویسے صدف اس ڈے کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے 17 مئی کو. ہم آج اس لیے کریں کیونکہ کل ہمارا پروگرام ہوتا نہیں ہے, اور چونکہ ہم نے اویئرنیس بھی اسپریڈ کرنی ہے, بڑی امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اس لیے ہم اس کو آج ڈسکس کر رہے ہیں. تو چلیں جی اس پہ بات کر لیتے ہیں, اور کیا وجوہات ہیں, بچاؤ کیسے ممکن. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر امراض قلب, ایگزیکٹو ڈائریکٹر ٹبا ہارٹ انسٹیٹیوٹ, ڈاکٹر بشیر ہنی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر بشیر, ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت شکریہ. سر بتائیے گا جو نمبرز آ رہے ہیں, رپورٹ, یہ تو بہت ڈرا رہی ہے, بہت سارے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں. سب سے پہلے بتائیں کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین بلڈ پریشر اینڈ ہائپر ٹینشن. جی دیکھیں, بیسیکلی ابھی جیسے بتا رہے تھے کہ بلڈ پریشر تو ہر ایک کا ہوتا ہے, نارمل بھی ہو سکتا ہے, لو بھی ہو سکتا ہے, اور جب ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے تو اس کو ہائپر ٹینشن کہتے ہیں. اور ہائپر ٹینشن جو دیکھا جائے پوری دنیا میں ایکچولی گلوبلی جو ہے سب سے کامنسٹ وجہ ہے ڈسیبلٹی کی بھی اور ڈیتھ کی بھی. تمام بیماریوں کو الگ کر لیں اور یہ ہائپر ٹینشن کو کر لیں, کیونکہ اس کے کانسیکوینسز بہت خراب ہیں. کانسیکوینسز بلڈ پریشر کے کیا ہیں؟ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, دل کی خون کی شریانیں تنگ ہو سکتی ہیں, فالج ہو سکتا ہے, گردے فیل ہو سکتے ہیں, آنکھوں کی بنائی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ بدقسمتی سے اس لیے اس کو خاموش قاتل یا سائلنٹ کلر کہتے ہیں کہ تکلیف کوئی نہیں ہوتی. قطع کلامی کی معذرت ڈاکٹر صاحب, ہم نے ایک لائیو ہٹ پہ جانے کیونکہ آج یوم تشکر ہے تو ہم اپنے شہیدوں کو خراج عقیدت بھی پیش کر رہے ہیں. بالکل ایسی ہے. چلیں جی ہم گفتگو کو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ہائپر ٹینشن پہ ہم بات کر رہے تھے, ڈاکٹر بشیر ہمارے ساتھ موجود ہے. سر آپ بتا رہے تھے نوجوانوں کے اندر ہائپر ٹینشن کی جو سمٹمز ہیں, جو بھی اس کی جو تکلیف ہے, یہ بڑھتی جا رہی ہے. آپ اس کی نوجوانوں میں بھی اور کسی میں بھی بلڈ پریشر کی پتہ نہیں چلتا, اور موسٹ آف دا ٹائم تب پتہ چلتا ہے جب آلریڈی اتنی دیر چکی ہوتی ہے. اسی لیے اس سال جو ورلڈ ہائپر ٹینشن ڈے بیسیکلی اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے ہر سال 17 مئی کو منایا جاتا ہے. اور اس سال اس کا تھیم یہ ہے کہ چیک یور بلڈ پریشر ایکوریٹلی اور کنٹرول اٹ اینڈ لیو لانگر. تو اگر آپ چیک کر لیں اور اس کو کنٹرول کر لیں تو آپ کی اوور آل جو چانسز, جو تمام اس کے کمپلیکیشن ہے, اس سے بڑے آسانی سے جو ہے وہ آپ بچ سکتے ہیں. یہ واحد چیز ہے کہ آئیڈیلی باقی ہر اسکریننگ اپنی جگہ پہ ہونی چاہیے, اور بہت ہی سمپل ہے. آج کل تو ڈیجیٹل مانیٹرنگ کے, بلڈ پریشر مانیٹرنگ کے بہت ریلائبل. اب جو ہیں ایکچولی وہ جو پہلے والے تھے نا مرکری والے, اب نئے جو آ رہے ہیں ان سے بھی بہتر ڈیجیٹل والے جو ہیں وہ ہیں, اور دے آر پریٹی ریلائبل. اور اس میں چیک کرنا بالکل, بس یہ ہے کہ چیک کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے کہ ایک تو یہ ہے کہ کبھی بھی اپنا بلڈ پریشر اس وقت چیک کریں جب آپ کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے. ایک جو میں بار بار ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو لوگوں کو سر میں درد ہوتا ہے فوراً وہ بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں, وہ کبھی بھی چیک نہ کریں. سر درد کا بلڈ پریشر سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ہمیشہ اس وقت کریں جب ریلیکس ہیں, کوئی تکلیف نہیں ہے, آرام سے کرسی پہ بیٹھ کے پاؤں نیچے رکھ کے ہاتھ کہیں پہ ریلیکس کر کے ریسٹ کر کے اس وقت چیک کریں.
اس طرح تیزی میں جب پریشانی میں کہیں سے بھاگے دوڑے آ رہے ہیں, سر میں درد ہے, جسم میں درد ہے, اکثر ہوتا ہے فوراً بلڈ پریشر چیک کرو. وہ بلڈ پریشر ہائی ملتا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے. اٹس ادر وے راؤنڈ, اس تکلیف کی وجہ سے بلڈ پریشر ہوتا ہے, بلڈ پریشر سے وہ تکلیف نہیں ہوتی ہے. جب آپ فرض کریں آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں اس کے بعد اگر آپ چیک کریں تو پھر تو وہ ہائی. لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ کس ایج سے, اور کیا ہم اسے روٹین بنائیں؟ روٹین کا کیا مطلب ہے؟ کتنے دنوں میں چیک کریں؟ 20 سے شروع کر دیں, 30 ایج سے کر دیں, کب سے شروع کریں؟ دیکھیں ویسے تو بچوں میں بھی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے, آلدو کہ کم چانسز ہوتے ہیں, بٹ اس کے لیے موسٹ آف دا ٹائم 95% آف دا ٹائم بلڈ پریشر ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے. 5% وجوہات ہوتی ہیں, اور زیادہ تر اگر ینگ لوگوں میں 30 ایئر سے پہلے کسی کو بلڈ پریشر ہو تو ہمیں اس کی وجوہات دیکھنا پڑتی ہیں, اور وہ ڈفرینٹ وجوہات ہیں. کچھ کیمیکلز باڈی میں بڑھ جاتے ہیں, کچھ بلڈ ویسل کا ایشو آ جاتا ہے, وہ ڈفرینٹ وجوہات ہوتی ہیں. لیکن اگر 30 کے بعد ہوتا ہے تو موسٹ آف دا ٹائم اس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے. تو چیک جو ہے ڈیفینیٹلی جب بچپن میں بھی روٹین وزٹ کے لیے ڈاکٹرز کے پاس بچوں کو لے کے جاتے ہیں اس کو بھی چیک کر رہے ہوتے ہیں, بٹ 20 کے بعد ڈیفینیٹلی چیک کرنا چاہیے ونس ان اے وائل, اور ڈیلی بیسس پہ تو خیر نہیں, اور نہ ہی اکثر لوگ ہر دن میں 4 دفعہ چیک کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی غلط ہے. بلڈ پریشر نارملی 24 گھنٹوں میں فلکچویٹ کرتا ہے, کبھی ہائی ہوتا ہے کبھی لو ہوتا ہے. تو اگر بار بار گھنٹے بعد چیک کریں گے بڑھا ہوا ملے گا, اسے اور ٹینشن بڑھے گی. تو ہفتے میں مطلب جن کو ہے بلڈ پریشر ان کو مہینے میں 1 دفعہ چیک کر لیں, جن کو نہیں ہے تو 1 دفعہ لائک 20 کی عمر کے بعد کر لیا, اگر نارمل ہے تو پھر میں بھی 2-3 مہینے میں کر لیا. ریلیٹ کر سکتی ہوں, اپنی اماں کو روز بلڈ پریشر چیک کری تھی, وہ بھی ٹینشن میں آ جاتی تھی, میں بھی ٹینشن میں آ جاتی تھی. وہ ڈیلی اس طرح نہیں چیک کرنا چاہیے. نارمل بلڈ پریشر کیا ہوتا ہے یہ بتا دیکھیں. نارمل بلڈ پریشر جو ہے بیسیکلی 120/80 سے کم ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. 120 سے 130 تک جب ہوتا ہے اوپر والا نمبر سسٹولک بلڈ پریشر, تو اس کو ہم کہتے ہیں ایلیویٹڈ بلڈ پریشر ہے, ٹھیک ہے. اور 80 to 90 جب ہوتا ہے یا 130 to 140 تک چلا جاتا ہے تو اسٹیج 1 ہوتا ہے. 140 سے اوپر ہو یا 90 سے اوپر ہو تو اسٹیج 2 ہوتا ہے. تو نارمل از 120/80. اچھا, بلڈ پریشر چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی بتا دیں کہ آپ کہیں سے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں, تھکے ہوئے آ رہے ہیں, کہ آپ مشین لگا, وہی میں نے بات کی نا تھوڑی دیر پہلے کہ بلڈ پریشر ہمیشہ اس وقت چیک کریں جب ریلیکس ہیں. اگر فوراً چیک نہیں کرنا چاہیے, باہر سے بھی آ رہے ہیں تھوڑی دیر بیٹھے ہیں آرام سے ریلیکس ہوں, اس وقت چیک کریں. اور آرام سے کرسی پہ بیٹھے ہیں, پاؤں آپ کے نیچے لگے ہونے چاہیے, ہاتھ اپنا ریسٹ کیا ہوا ہو, یعنی کہ ہوا میں لٹکا کے جو چیک کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ پراپر طریقے سے بلڈ پریشر چیک ہونا چاہیے. اور جیسے میں نے کہا ڈیجیٹل جو آج کل ملتے ہیں اس سے کر سکتے ہیں, وہ آپ کو پریٹی گڈ. اور کبھی بھی ایک ریڈنگ کی وجہ سے پریشان ہونے کی یا اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. بلڈ پریشر کا افیکٹ جا کے سالوں میں ہوتا ہے, اگر کچھ عرصہ بڑھا ہوا بھی رہتا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. کسی سرکمسٹانسز کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے, اسٹریسفل ہیں, ٹینشن میں ہیں, کوئی گھر میں پریشانی چل رہی ہے تو بلڈ پریشر آپ کا بڑھا ہوا ملے گا. لیکن ایک ریڈنگ کی وجہ سے اتنی زیادہ آپ کو پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور نہ ہی اس میں ایک ریڈنگ کی وجہ سے دوا شروع کرنے کی ضرورت ہے. یو ہیو ٹو مانیٹر اٹ اوور نیکسٹ 1-2 مہینے, ملٹیپل ٹائمز آپ چیک کریں. اگر بار بار بڑھا ہوا آتا ہے تو پھر آپ کو جو ہے وہ دوا, لیکن دوا کے ساتھ ساتھ اپنا لائف سٹائل ماڈیفکیشن بھی بہت اہم ہے. ایکسرسائز از ویری امپورٹنٹ. ڈائٹ میں اگر آپ ویجیٹیبلز اور فروٹس کا انٹیک بڑھائیں اور اس کے علاوہ سالٹ انٹیک جو ہے وہ منیمم کریں تو اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے. تو دوا کے ساتھ ساتھ یہ سارے لائف سٹائل ماڈیفکیشن بھی رکھیں تو زیادہ افیکٹو رہے گا. ڈاکٹر صاحب ایک چیز بتائیے گا, بہت سارے لوگوں کو ڈاکٹر ریکمینڈ کر دیتے ہیں کہ یہ ٹیبلٹ آپ نے ڈیلی کھانی ہے, لازمی کھانی ہے, بیکاز وہ بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہوتے ہیں. لیکن وہ کیا کرتے ہیں, وہ جب ہائی ہوتا ہے تب میڈیسن کھاتے ہیں, بیچ میں وہ چھوڑ دیتے ہیں. کتنا غلط ہے؟ بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا, یہ بالکل غلط ہے. اس طرح بالکل نہیں کرنا چاہیے. بلڈ پریشر اگر لگاتار ہائی رہے تو اتنا شاید خطرناک نہیں ہوگا جتنا کہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوگا. اور اب جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا, اکثر لوگ کہتے ہیں مجھے پتہ چلتا ہے بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے. کیسے پتہ چلتا ہے؟ جی سر میں درد ہوتا ہے, سر میں درد ہوا, بلڈ پریشر چیک کیا, اس سر درد کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے. بلڈ پریشر سے سر درد کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ نے بلڈ پریشر اگر آپ کو ایک دفعہ ڈاکٹر نے ڈائگنوز کر دیا ہے, اٹس اے لائف لانگ بیماری, کوئی کیور نہیں ہے اس کی. آپ کو زندگی بھر دوائی کھانی ہے, ریگولر کھانی ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اس کی وجہ سے جو دیکھیں زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, میں ہر مریض کو کہتا ہوں لیکن جو اس کی ڈسیبلٹی ہے نا, دیٹ از دا ورسٹ. اگر گردے فیل ہو گئے یا آپ کو فالج ہو گیا, گردے فیل ہوئے تو ساری زندگی کے لیے ڈائلسس پہ چلے گئے, فالج ہو گیا تو ساری زندگی کے لیے, فیملی کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی ڈسیبلٹی. اس کے بعد اگر دوائی آپ لے بھی لیں گے, کنٹرول کر بھی لیں گے تو فائدہ نہیں ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ دوائی دینے کا مقصد یہ ہے کہ ان ڈسیبلٹی سے بچا جا سکے, ہارٹ اٹیک سے بچا جا سکے, فالج سے بچا جا سکے, گردے جو فیل ہوتے ہیں اس کو بچایا جا سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب, نوجوانوں کو ڈائٹ کے اندر کن چیزوں سے محتاط رہنے کے لیے مشورہ دیں گے؟ اس میں جو ہے سب سے اہم چیز ایک تو نمک کی ہے. نمک جو ہے جو کھانے میں چلے نمک کم رکھیں. اوپر سے جو ہمارے سالٹ ٹیبل سے تو سالٹ ویسے ہٹا ہی دینا چاہیے, اوپر سے بالکل نہیں ڈالنا چاہیے. اور جو زیادہ سالٹ والی چیزیں جو ہم اکثر استعمال کرتے ہیں, چٹنی اچار وغیرہ, ان میں بھی نمک زیادہ ہوتا ہے. تو خاص کر بلڈ پریشر والے مریضوں کو تو ڈیفینیٹلی اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن ویسے بھی نمک کم سے کم,
چینی بھی اوائڈ کرنی چاہیے. اس کے بلڈ پریشر پہ تو ڈائریکٹ افیکٹ نہیں ہے, بٹ اس کے اپنے دوسرے نقصانات ہیں, ویٹ ہے, کولیسٹرول ہے, وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ میرے دماغ میں آئی, فار انسٹنس کسی کا بلڈ پریشر ایک دم سے لو ہو جاتا ہے, اس میں کیا فرسٹ ایڈ کیا ہونی چاہیے؟ لو بھی اتنا ہی خطرناک ہے. نہیں دیکھیں, لو عام طور پہ ہوتا نہیں ہے. اگر سمٹمز نہیں ہے کسی کو, سمٹم کا مطلب ہے تکلیف کے آنکھوں کے اندھیرا نہیں آ رہا, چکر نہیں آ رہے, تو دین نمبر پہ نہ جائیں. ٹھیک ہے, ینگ فیمیلز میں عام طور پہ اوپر والا نمبر چاہے تو 90-95 ہاں, تو اس میں لیکن اگر ان کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے تو پھر پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تکلیف وہی بتا رہا ہوں کہ آنکھوں کے آگے اندھیرا آ رہا ہے, چکر آ رہے ہیں, آپ کھڑے نہیں ہو پا رہے, تو پھر تو ڈیفینیٹلی آپ کو کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر کیا کرنے کی ضرورت ہے اس میں بیسیکلی آبویسلی جو گھر میں آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہم کہتے ہیں کہ جی ORS یا نمک وغیرہ ڈال کے اس میں پانی میں تو وہ ان کو دیں, زیادہ پانی پئیں. بٹ یہ ہے کہ اگر زیادہ لو ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے, ایسے نہیں لو ہونا چاہیے نارملی. تو وجہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ کسی کو انفیکشن ہو گئی ہے یا کوئی ہارٹ کا پرابلم ہو گیا ہے تو اس طرح سے لو ہوگا. ویسے یا کوئی ہیٹ اسٹروک ہو گیا ہے یا ان وجوہات کی وجہ سے لو ہو سکتا ہے. نارملی ادروائز اس طرح لو نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر بشیر حنیف ہمارے ساتھ تھے. بہت یوزفل آپ نے ہمیں انفارمیشن دی اور جو ٹپس دی آپ نے شیئر کی, اور اس کے نا آپ نے خیال رکھنا ہے. اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ روزانہ کی بنیاد پہ نہ چیک کریں, لیکن یہ ہے کہ اپنا خیال رکھیں اور ایک ریگولر چیک اپ ضرور رکھیں. اور بہت آسان ہو گیا بلڈ پریشر پتہ لگانا, لیکن جو اگر ڈاکٹر نے آپ کو میڈیسن ریکمینڈ کر دی ہے اس کا استعمال ضرور رکھیں. چلیں جی, آپ کو لے چلتے ہیں. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب خطاب کر رہے ہیں. ہم جائیں گے ایک چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. اور کہتے نا وہ جو انتظار تھا PSL بیکاز آف بھارت کی بزدلی کی وجہ سے, ان کی کہتے نا ہیٹریٹ کی وجہ سے, میڈیا کے پروپیگنڈا کی وجہ سے, وار مونگرنگ کی وجہ سے, ان کے میڈیا, ان کے جھوٹے میڈیا کی وجہ سے PSL اور ان کے خود کے IPL لیگ جو ہے وہ اس میں تعطل آیا. لیکن اب یہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہے اور صرف آج کا دن رہ گیا ہے, یعنی کہ پاکستان سپر لیگ کا آغاز پھر سے ہونے جا رہا ہے. بقیہ جو میچز ہیں ان کا مرحلہ کل کہاں سے ہو رہا ہے بھلا؟ راولپنڈی کے اسی اسٹیڈیم سے جسے بھارتی میڈیا نے فوٹو شاپ کر کے تباہ و برباد کر دیا تھا. تو الحمدللہ کل راولپنڈی سے اس کا آغاز ہوگا اور PSL 10 کا دوبارہ آغاز ہوگا. لیکن ویسے صحیح بات ہے, میں یہاں پر وہی یس مجھے وسیم بھائی کی بات یاد آ رہی, کہتے ہیں فوٹو شاپ نے تباہ کر دیا تھا راولپنڈی کا اسٹیڈیم. ہم نے سوچے کتنی اسپیڈ میں جو ہے نا اس کو پھر سے بنا دیا. سو خیر الحمدللہ کچھ ہوا نہیں تھا. لیکن جہاں کہتے ہیں نا کہ ایونٹ رکا تھا وہیں سے اس کا آغاز ہوگا اور ہفتے کو کراچی کنگز اور پشاور زلمی کا ٹاکرا ہوگا. سو پھر اتوار کو بھی پہلا ٹاکرا ہونے جا رہا ہے ملتان سلطانز اور کوئیڈا گلیڈیٹرز کے درمیان, اور دوسرے میچ میں پشاور کا جوڑ پڑے گا لاہور. اور اس دفعہ پاکستانیوں اسٹیڈیمز بھر دینے ہیں, سب ہلالی پرچم لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے جی, اور نعرے اتنے باواضح بلند ہونے چاہیے کہ سرحد پار ان کی آواز جائے. اچھا, میں نے ایک چیز, سوری ٹو کٹ یو, میں نے ایک چیز بھی پڑھی تھی کہ بینرز لے کر آنا رافیل کے, اور اس کے آگے لکھ دینا جی لرنر کے لیے جو نہیں گاڑیوں پہ لکھا ہوتا ہے, ہاں تو رافیل کے ساتھ لکھ دینا, کیونکہ ان کو چاہیے تھا جہاز جب اڑاتے ہیں نا تو اس پر ایل لکھ دیتے کہ اب سیکھ رہے ہیں, ابھی جہاز سیکھ رہا ہے. تو یہ بینرز لے کر آئے, کسی نے مشورہ دیا تھا, میں آپ کو مشورہ نہیں دے رہی, آپ کا جو دل کرے کرے, لیکن پاکستان کے جھنڈے آپ نے ضرور لانے. بالکل. اچھا جی, اب بات کر لیتے ہیں اوورسیز پلیئرز کی جو کہ PSL میں شامل تھے. PSL 10 میں چوکے چھکے لگانے, وکٹیں اڑانے کے لیے غیر ملکی کھلاڑی پاکستان پہنچنا شروع ہو گئے ہیں, نام سامنے آ رہے ہیں. یہ وہ کھلاڑی ہیں جناب جو ایونٹ کو 4 چاند لگائیں گے. ڈیوڈ وارنر کی بات کی جائے, پھر اس کے بعد محمد نبی کی بات کی جائے, پھر اس کے بعد بین میکڈرمٹ کی بات کی جائے, جیمز وینز کراچی کنگز کے لیے دستیاب ہوں گے. ایلیکس ہیلز, وین ریڈسن, بین ڈورشائر اسلام آباد یونائٹڈ کی طرف سے ایکشن میں ہوں گے. کوئٹہ نے گلبدین اور اسی طرح متعدد کھلاڑی اسکواڈ میں شامل کیا. رائلی روسو افن ایلن بھی PSL میں PSL 10 میں چوکے چھکے لگانے کو تیار ہے, جبکہ راجو پک سے شکیب الحسن, ڈیوڈ بیسا, سیم بلنکس کی مجھے پکچر یاد آ جاتی ہے, وہ جو سیم بلنکس نے اپنے انسٹاگرام پہ پوسٹ لگائی تھی جب ہم نے انہیں یہاں سے, جب بھارت نے حملہ کر دیا تو اسکارٹ کر کے ہم نے ان کو ان کے ملک کے لیے روانہ کیا, تو رینجرز کی 2 گاڑیاں تھی اور وہ ایسے کر کے کھڑے تھے. وش وی ہیو دا پکچر, لیکن وہ ایسے کر کے کھڑے تھے اور انہوں نے بڑا زبردست میسج دیا تھا کہ کتنے حفاظت سے, کتنے سیفلی جو ہے انہیں پاکستان سے سیم بلنکس تو ویسے ہی پاکستانی کھلاڑی لگنے لگے ہیں اب تو, وہ تو اردو بھی بولتے ہیں اور وہ بریانی کی تعریفیں بھی کرتے ہیں. ہاں جی,
وہ تو بڑے اچھی باتیں کرتے ہیں اردو کے اندر. بریانی کو ہماری ڈپلومیسی میں شامل کرنے اتنا اس کے چرچے ہوتے ہیں. چلیں جی بات کر لیں گے اس حوالے سے. سابق کرکٹر عبدالرؤف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ عبدالرؤف صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر, PSL دبئی کے بجائے پاکستان میں دوبارہ شروع ہونے جا رہا ہے, اس کے لیے کرکٹ بورڈ نے کوئک رسپانس بھی دے دیا ہے, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ضروری تھا پاکستان کے لیے, جو پاکستان اور انڈیا کے جس طرح کے کلیشز ہوئے اور اس کے بعد جس طرح IPL منسوخ کر دیا گیا اور پھر اس کے بعد PSL کو بھی کنورٹ کیا گیا تھا دبئی, تو اس صورتحال میں دوبارہ جو کانفیڈنس تھا لوگوں کا گین کرنے کے لیے اور لوگوں کو دوبارہ انٹریکٹ کرنے کے لیے اسٹیڈیمز کے ساتھ اور پلیئرز کے ساتھ اور ان کا کانفیڈنس لیول بوسٹ کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ بہت ہی ایک ضروری چیز یہ تھی کہ پاکستان کی سرزمین پر ہی منعقد اس کو کیا جاتا, اور میرا خیال ہے کہ PCB کا بڑا ایک مناسب اقدام ہے کہ اس کو دوبارہ جتنے بھی باقی بقایا میچز ہیں وہ پاکستان کے شہروں میں منعقد کیے جا رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ایک اچھا اقدام ہے. اب بڑی کلیئر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو باقاعدہ ری اسکیڈول کیا گیا. تو یہ بتائیے گا کہ اب جو غیر ملکی ان کھلاڑیوں کے نام آ گئے ہیں جو یہاں پر آ کر دوبارہ سے کھیلنے کو تیار ہیں, لیٹ سپوز اگر کوئی کھلاڑی آتے بھی نہیں جو پہلے لیگ کا حصہ تھے, تو اٹس جسٹیفائبل کہ ظاہر ہے جو انہوں نے سچویشن یہاں پہ دیکھی بیکاز آف بھارت کی وجہ سے دونوں ملکوں کی کرکٹ پہ جو اثر پڑا, جینٹل مین کرکٹ میں وہ سیاست کیا اور جنگ کو لے کر آ گئے. تو آئی تھنک PSL کا چاند تو وہی برقرار رہے گا. دیکھیے, اس میں پرابلم تو آئے گا کیونکہ جتنے بھی آپ کے انٹرنیشنل سٹارز ہوتے ہیں, جو آپ کے تماشائی ہوتے ہیں اور جو آپ کے براڈ کاسٹرز ہوتے ہیں اور جو اس کے بعد جو آپ کے اسپانسرز ہوتے ہیں, ان کی وجہ سے ہی ان کی انوالومنٹ ہوتی ہے زیادہ تر اس طرح کے ایونٹس میں. تو ان کے نہ ہونے سے میرا ڈیفینیٹ فرق تو ضرور آئے گا, مگر جس طرح کے سرکمسٹانسز تھے اس خطے میں اور جس طرح کشیدگی رہی ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں, تو اس کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے اور گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ اس کو کسی نہ کسی صورت اس کو مکمل کیا جائے اور اس کے میچز پاکستان میں دوبارہ بحال کیے جائیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس لحاظ سے آپ اس کو ایک امپورٹنٹ کہہ سکتے ہیں. اچھا, اسلام آباد یونائٹیڈ کی کارکردگی بڑی امپورٹنٹ رہی اس PSL 10 کے اندر, اس کے اوپر بھی ذرا بات کریں ان کی پرفارمنس کے حوالے سے. ابتدائی 5 میچ جیتے, پھر اس کے بعد کنزیکٹو 4 میچ اور جیتے, کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ بڑا سیریسلی وہ جا رہے تھے اور ایسے ہی لگ رہا تھا جس طرح آپ نے ایکسپلین کیا کہ وہ کہ اس دفعہ بھی وہ چیمپئن بن جائیں گے, مگر جس طریقے سے انہوں نے چینجنگ وغیرہ اپنی ٹیم میں کی اور اس کو بہت ہی انہوں نے جو باقی ٹیمیں تھیں ان کو لائٹ لیا, اور جب بھی آپ دوسری ٹیم کو تھوڑا سا کمزور سمجھتے ہیں اور جب آپ کی جو اسٹریٹجی ہے اس میں تھوڑا سا یا کمبینیشن میں آپ تھوڑا سا چینج کرتے ہیں تو اس کا ڈیفینیٹ ایک بڑا افیکٹ آتا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ اس موڈ پہ کھڑے کہ اگر وہ 1 یا 2 میچز ہارتے ہیں تو پھر ان کا ایونٹ میں رہنا ہی بڑا مشکل ہو جائے گا. تو یہ سیریسنس دیکھیں کہ جو آپ کے کیپٹن ہیں, مینیجر ہیں اور جو مائک ٹائسن ہیں ان کے کوچ ہیں, اب وہ پاکستان ٹیم کے بھی کوچ بننے جا رہے ہیں. یہ ایک سیکھنے والا عمل ہے کہ جیسے ہی آپ تھوڑا سا نان سیریس ایٹیٹیوڈ کا مظاہرہ کرتے ہیں, چاہے وہ ڈومیسٹک ایونٹ ہے یا چاہے آپ نیشنل ایونٹ ہے, تو اس کا پھر آپ کو جو خمیازہ بڑا خوفناک بھگتنا پڑتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب اگلے میچز وہ کافی سیریسلی لیں گے, مگر اس میں ان پہ کافی زیادہ پریشر ہوگا. جس طرح پہلے یہ آسانی سے کھیلتے آ رہے تھے اور اتنا آسان ہوگا نہیں. تھینک یو سو مچ عبدالرؤف, ہمارے ساتھ بہت شکریہ. اور بھائی پاکستانیوں یاد رکھیں, آپ نے جانا ہے اسٹیڈیمز کو بھر دینا ہے پاکستان کے جھنڈوں کے ساتھ, پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانے, اپنے ملک سے اظہار یکجہتی اور محبت کا اظہار کریں. اور یہ کرکٹ سے تو سبھی محبت کرتے ہیں, ہمارے ملک پہ ہمارا ایونٹ ہے. بھارت کی ہمیشہ سے یہ بھی خواہش رہی ہے کہ کسی طریقے سے PSL کا انعقاد نہ ہو, کسی طریقے سے پاکستان میں کرکٹ نہ کھیلی جائے, انٹرنیشنل کھلاڑی نہ آئیں, لیکن الحمدللہ ہر بار بھارت کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو پہلا میچ ہونے جا رہا ہے کل کراچی کنگز اور پشاور زلمی کے درمیان, وہیں سے آغاز ہوگا جہاں سے سلسلہ بھارت کی وجہ سے ٹوٹا تھا, لیکن ہم پھر سے ثابت کر دیں گے کہ ہم قوم ہیں, متحد قوم ہے, اور زبردست طریقے سے جواب دیجیے گا. چلیں جی, یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. ملاقات ہوگی اب آپ سے منڈے کو. ویکینڈ انجوائے کیجیے گا اور پاکستان کی سالمیت کو دعاؤں میں رکھیے گا. دن بھرپور طریقے سے منائیے. یس, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, پائندہ باد. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.